अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम जफर और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, वेनेजुएला में जमहूरियत और अमन के लिए मारिया कोरिना मचाडो को नोबेल प्राइज का हकदार करार दे दिया गया, क्या तबसरा करेंगे? नहीं, तबसरा क्या करना है, बहुत खूबसूरत बात है, मेरिट पे काम किया है। अगर दूसरी बात जो इससे ज़्यादा अहम है वो ये है कि नोबेल जो प्राइज़ कमेटी है उसने अपने इस प्राइज़ को पाकिस्तान के सिविल एजाज़ात के अंजाम से बचा लिया है। पाकिस्तान में जिस भोंडे तरीके से, जितने भोंडे तरीके से ये अकरबा परवरी ये की आखिरी इंतहा होती है। देखो बात सुनो, मैं तुम्हें एक पुरानी बात मुख्तसरन बता, मेरे पास आई हुई थी पाकिस्तान की टॉप की हीरोइन रही मुद्दतों, उन्होंने यहाँ, नाम है उनका असल में झरना, शी इज़ अ हिंदू लेडी, शबनम। वो मेरे पास तशरीफ़ लाई मिलने के लिए, हमने कुछ वक्त इकट्ठे गुजारा, तो मैंने शहरयार आफरीदी PTI उस वक्त हुकूमत में थी, मैंने कहा यार ये देखो बात सुनो, पाकिस्तान की शान है ये खातून, इतने बरस उन्होंने गुजारे, वो फिर किसको मिला अवार्ड? जिनका लोग नाम नहीं जानते, जिनकी कोई हैसियत नहीं होती। बहरहाल नोबेल प्राइज इसीलिए नोबेल प्राइज है कि उसके पीछे नोबल्स नहीं होते, जेन्युइननेस होती है। बहरहाल एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। बिल्कुल। नेक्स्ट खबर है साहब, रिपोर्ट्स के मुताबिक बानी PTI के हुक्म पर अली अमीन गंडापुर को फारिग कर दिया गया। आपके ख्याल में क्या वजूहात हो सकती हैं इस यकदम फरागत की? बिल्कुल यकदम नहीं है, और वजूहात की फहरिस्त बहुत लंबी है। यकदम तो बिल्कुल नहीं है, मैं तो आई वाज एंटिसिपेटिंग दिस, ये होना था। कुछ फैक्ट्स नोन थे, कुछ अननोन थे, जाहिर है मैं तो कोई रिपोर्टिंग का मेरा बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन कुछ का हमें पता था, कुछ का नहीं पता था। बुनियादी बात जो आखिरी गलती उससे हुई, ये पार्टी के अंदर कंट्रोवर्शियल इस हद तक हो जाना, ये फेलियर है एक बंदे का। माड़ी मोटी कंट्रोवर्सी ये वो चलती रहती है, एक दूसरे गिट्टे खींचना ये वो वगैरह, ग्रुपिंग श्रुपिंग, ये हमारा कल्चर है। लेकिन ये बहुत ही कुछ मामलात में बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल और भोंडेपन का इन्होंने इजहार किया। मुझे आई नेवर लाइक्ड हिम, उसका सारा मैनरिज्म जो था वो मुस्तफ़ा कुरैशी या सुल्तान राई वाला था, स्टेट्समैनशिप का दाएं बाएं से गुजारा नहीं। अच्छा, तो बुनियादी तमीज़ होती है, एक माशरे के कोई अदब आदाब होते हैं, कोई वैल्यूज़ होती हैं, कोई प्रैक्टिसेस होती हैं ख़ास तरह की, और ख़ास तौर पे हमारा ये जो KPK है तो सुभान अल्लाह, रवायती लोग हैं, शानदार लोग हैं, दोस्ती दुश्मनी रिश्ते निभाना जानने वाले लोग हैं। उसमें बैठ के भाई तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, अगर तुम्हारी बड़ी बहनों की तरह हैं, तुम्हारे लीडर की बड़ी बहन है, तुम्हें कोई गिला है, शिकवा है, शक है, इमरान से बात कर लो। तुमने अपना डर्टी लैंडन चौक में धोना शुरू कर दिया। ये इडियोटिक, बहुत ही ये सब स्टैंडर्ड किस्म की एक हरकत थी, जो आम नॉर्मल बंदा भी जो होता है घर में अगर को हो जाए, ये पॉलिटिकल पार्टीज भी ये घर ही होती हैं ना। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि एक ही घर के मकीन हैं दोनों, कौन? गंडापुर भी और अलीमा खानम भी। पार्टी एक है ना, कमरे अलग अलग हैं। अच्छा, उसमें इस हद तक चले जाना कि सगी बहन बड़ी बहन के बारे में इस तरह की बातें करना, वो हमारे अपने पंजाब में कुछ रिवायात हैं। मतलब आपको कोई खातून शदीद नापसंद भी हो तो आप नापसंदीदगी का इजहार भी बड़े मलफूफ और मुख्तात अंदाज में करते हैं। कहते हैं ना, माएँ बहनें बेटियां साझी होती हैं, तो इसमें शक कोई नहीं, उसमें कोई तो भरम होना चाहिए। लेकिन ये लगातार एक बात, एक शेर है, नजर का तीर जिगर में रहे तो अच्छा है। ये घर की बात है, घर में रहे तो अच्छा है। तो वो उसने तो कसर ही कोई नहीं छोड़ी ना, और ये एक्सपेक्टेड था।
for so many reasons. میں تفصیل میں نہیں جاتا, میں تو ایک سیدھی سادی عام فہم سی بات کر رہا ہوں جو ہر بندے کو, چنگچی والے کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. بہنوں کے بارے میں اس طرح کے پبلکلی تبصرے اور یہ اور وہ وغیرہ, غداری کا الزام لگا رہے ہو کس پہ؟ جو جیل میں بیٹھا ہے اس کی سگی بہن پہ. خدا کا خوف کرو, کو ہے تمہیں اگر تو ٹھیک ہے, بات کرو اس بندے کے ساتھ. تو ہونا تھا یہ, اور باقی بھی لچن اسی طرح کے تھے. سجی دکھا کے کھبی مارنی ہے, ضرورت سے زیادہ خام خواہ اداکاری ایک اور طرح کی فلانا ٹمکانا. نہیں, ہی واز ناٹ اے اسٹیٹسمین ایٹ آل. سیاستدان ہیں ہمارے جس طرح کے ہوتے ہیں وہ بھی ہی واز آلسو. نیکسٹ خبر, میڈیا رپورٹس کے مطابق تحریک انصاف نے مستقبل میں کسی کمزور سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد اور دیگر قانونی پیچیدگیوں کا حل ڈھونڈ لیا ہے. تحریک انصاف نے ایک اور نئی جماعت رجسٹر کرانے کا فیصلہ کر لیا. نئی جماعت کے لیے تحریک انصاف پاکستان یا انصاف پاکستان کے ناموں پر غور جاری ہے. ویسے بات سنو, کبھی احمد میر سے پوچھنا, ضیاء شاہد مرحوم کی کتاب پڑھنا, ان کی تو ڈیتھ کو بھی کئی سال ہو گئے ہیں, کہ تحریک انصاف کا نام رکھا کس نے تھا. خیر اس کو چھوڑو. یہ جو بات آپ نے کی ہے, سوال آپ کا کمزور ہے. آپ نے کہا نا کسی کمزور سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد سے بچنے, تو تگڑی جماعت ہے کیڑی اس ملک کی؟ پیپلز پارٹی از کنفائنڈ ٹو سندھ, اور سندھ کے بھی مخصوص علاقے, اور جو آپ کی پیاری نون لیگ ہے اس کا انجام آپ کے سامنے سارا. آنے والے دنوں میں کیا ہوگا پریڈکٹ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, کوئی عقل نہیں چاہیے اس میں. تو لیکن بہرحال یہ اچھی بات ہے, چونکہ جب یہ فیز آیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی پہ, تو انہوں نے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین یہ وہ کو اس طرح کا کر لیا, ان سے بھی چھینا گیا. تلوار تھا ذوالفقار علی بھٹو کے نام پہ, ذوالفقار تلوار تھا سمبل پہلے پیپلز پارٹی کا, وہ خباثت ہوئی, وہ چھن گیا, ان کا تیر چل گیا. لیکن الٹیمیٹلی یاد رکھنا, سیاست میں پرفارمنس چلتی ہے. آپ نے کیا ڈیلیور کیا ہے وہ چلتا ہے. آپ کی پاپولیرٹی سے بڑا دھوکہ اور سراب کوئی نہیں. نون لیگ بھی پاپولر تھی نا, مجھے تب بھی ناپسند تھی, اینڈ آئی ہیڈ مائی اون ریزنس. بھٹو کے لیے جیل کاٹی, آئی واز ان مائی 20s, بچے تھے, بے وقوف تھے, اور ایک نہیں 2 بار کاٹی. اس کے بعد ان سے بھی نفرت ہو گئی. بندہ سیکھتا ہے زندگی میں. پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کے لیے جو مستقل اگر رہنا ہے انہوں نے, تو وہ ڈیلیور کرنا ہوگا. اور پاکستان جہاں پہنچ گیا ہے, میرے منہ میں خاک, اب یہاں شاید ڈیلیور کرنے والا کام ممکن نہیں. یہ یاد رکھنا, یہ معاملہ وہاں تک جا پہنچ جائے یا پہنچ جائے گا. جو خبریں آ رہی ہیں, میرا اکنامکس کا بیک گراؤنڈ ہے, میں ان بٹوین دا لائنز بہت ساری چیزیں دیکھ لیتا ہوں, چونکہ میں کون سا کو پولیٹیکل سائنس یا ہسٹری میں پڑھا ہوا ہوں میں. بہرحال آگے چلیں آپ. ٹھیک ہے حسن صاحب, دوسری طرف پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں سیز فائر ہو گیا ہے, جبکہ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی آپس میں کوئی لڑائی نہیں, یہ صرف دکھاوے کا تنازع اور نورا کشتی ہے. سندھ میں پیپلز پارٹی اور پنجاب میں نون لیگ, دونوں پارٹیاں 3 سال سے مل کر وفاق میں حکومت کری ہیں, ایک کا صدر دوسری کا وزیر اعظم. سندھ میں سسٹم اور پنجاب سے کرپشن کی بو آ رہی ہے. دیکھو یہ بو آ رہی ہے پنجاب سے اور سندھ سے خوشبو آ رہی ہے, یہ مکانہ بات ہے. کرپشن کی بدبو تو پورے ملک سے آ رہی ہے. جدھر ناک گھسیڑو گے تو میں بدبو کے بھپکے دکھائی دیں گے, فضول بات ہے. دوسری بات دیکھو, اقتدار کسی پٹی ترین بات بچپن سے پڑھتے ہیں, اقتدار کسی کا رشتہ دار نہیں ہوتا. کنگ شپ نوز نو کنشپ. اور اب تو ان کے درمیان اصلی میچ یہ میثاق جمہوریت نہیں, میثاق مکا تھا کہ ونڈ کھاؤ تے کھنڈ کھاؤ. جو ہم نے ایک دوسرے کی بوٹیاں نوچ کے گالیاں دے کے کھانا ہے, وہ ہم ذرا صلح صفائی سے انڈرسٹینڈنگ سے بھی کھا سکتے ہیں. بنیادی طور مقصد یہی تھا. اب تم ذرا تصور کرو, ایک طرف نواز شریف کی بیٹی, دوسری طرف آصف زرداری صاحب کا بیٹا, اور بیٹا بھی کون, بے نظیر بھٹو کا بھی بیٹا, ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا, پڑ نواسا سر شاہ نواز خان کا.
اندازہ لگاؤ. تو اس میں یہ مفتاح اسماعیل کی بات بیچ میں کوئی پیچ آ جائے, لوگوں کو بیوقوف بنانا ہو یا لوگوں کا دھیان بٹانا ہو تو اداکاری ہو سکتی ہے, لیکن ریالٹی یہی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ پہلی قدر مشترک ان میں یہ تھی کہ یہ ماضی کی پاپولر پارٹیز ہیں. دوسری یہ کہ دے آر ڈائنگ آؤٹ, بلکہ ختم ہے معاملہ. مطلب صرف کفن دفن, سیاسی کفن دفن کی بات کر رہا ہوں کی نوبت ہے. باقی یہ دیکھو نا, ایک دونوں جماعتوں میں سے وہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں, وہ نوجوان بھی اور یہ جو خاتون ہیں مریم, دونوں. کیسے ہو سکتا ہے ایک نعم میں دو تلواریں؟ یہ منافقت ہے, انڈرسٹینڈنگ ہے, مکمکا ہے, اس کو کوئی نام دے لو, لیکن یہ نورا کشتی نہیں ہے, بالکل یاد رکھنا. اور ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ یہاں کوئی اس ملک کو کوئی عطا ترک بھی نصیب نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے ہمارے یہاں جتنے ڈکٹیٹر آئے, میں مروجہ معنوں میں ڈکٹیٹر نہیں کہہ رہا ہوں, میرا پرویز مشرف صاحب, مجھے ایوب خان, I liked him a lot as a school going kid, بڑی جونیئر کلاسز میں. 58 میں میں چند سال کا تھا جب وہ آئے ہیں, مجھے پسند ہے. پرویز مشرف صاحب کے ساتھ میرا اتنا زیادہ پیار محبت تھا جس کا حساب کوئی نہیں. ایک کال کرتے تھے, میں لندن چلا جاتا تھا, پھر وہ دبئی آ گئے وہاں. اچھا, ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا, یہ وہ لونلی فیل کرتے ہوں گے وٹ ایور. تو پرابلم ہے ہمارے ہاں جو ڈیموکریٹس ہیں, ان کو آمریت کا دورہ پڑ جاتا ہے, نام نہاد جمہوریت. یہ امیر المومنین بننے, ذرا تصور کرو, کرتوت دیکھو, بیک گراؤنڈ دیکھو, لیول دیکھو, امیر المومنین, اور ان کو مطلب بھی نہیں پتا. میں دعوے سے کہتا ہوں امیر امر سے ہے, اور وہ پتھر جو صحرا میں بھٹکنے سے روکے, ان کو تو لفظوں کا مطلب نہیں پتا. یہ تو امیر المومنین کو بھی بادشاہ سمجھتے ہیں. اندازہ لگاؤ, وہ جو آمریت جسے ہم کہتے ہیں ان کو جمہوریت کا دورہ پڑ جاتا ہے. جو جمہوریت ہیں, جمہوریت کے جو ٹھیکیدار ہیں, ان کو آمریت کا دورہ پڑ جاتا ہے. یہ چکی کے دو پارٹ ہیں جس میں پوری قوم پس رہی ہے, اور اب اتنی باریک پس چکی ہے کہ سبحان اللہ. آگے چلتے ہیں صاحب. سابق سینیٹر مشتاق احمد خان نے کہا کہ ہماری رہائی کا اصل کریڈٹ یورپ کے عوام کو جاتا ہے, جو معاہدہ ہوا ہے اس کا کریڈٹ غازہ اور یورپ کے عوام کو جاتا ہے. انہوں نے کہا سویڈن کی بچی گریٹا فلوٹیلا کو لیڈ کر سکتی ہے تو مسلم ممالک کہاں ہیں؟ ہم 2 ارب مسلمان ہیں, ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ جو منہ ہے وہی دکھائیں گے نا. مشتاق احمد خان صاحب, سچ بولو, چیخ چیخ کے بولو, پھر بھی کچھ نہ بنے تو منہ دکھانے کے قابل ہو گئے. پروردگار, ہم نے امتی ہونے کے لیے یہ کیا. کون سا منہ دکھائیں؟ جیڑے منہ ہیں نے, جو شکلیں نے وہی دکھانی ہے نا. کہ وہ کاسمیٹک سرجری کرانی ہے سوئٹزرلینڈ تے فلانا جگہ جا کے, جہاں شکلیں نے وہی دکھانی ہے تسی. وہ بات سنو, ہاتھ جوڑتا ہوں, وہ ایک سادہ بات ہے. ہم نام بیچتے ہیں, محمد علی جناح بنیے پاکستان, اس کی یونٹی فیتھ ڈسپلن, 3 لفظ بولے, تینوں پہ عمل نہیں کیا. بے شرمی نہیں. اور دیکھو بات سنو, 2 ارب مسلمان کو تو 10 ارب بھی ہو تو کی منہ دکھاؤ گے؟ یہ پرفارمنس جو ہے وہ میٹر کرتی ہے. دیکھو بات سنو, اپنے اجتماعی چہرے میں دیکھتا ہوں نا تو مجھے شرم آتی ہے. اپنا اجتماعی چہرہ, یعنی 25 کروڑ پہ مشتمل ایک چہرہ دیکھ کے بندہ, اب میں کیا کہوں. اچھا, ایک طرف وہ یونٹی فیتھ ڈسپلن, 3 لفظ صرف قائد اعظم کے, صرف 3 محمد علی جناح کے, سن کے اس پہ 50, 60, 70% عمل کر لیتے نہ ہوتا یہ. دوسری بات سنو, اقبال اقبال اقبال, وہ پتہ نہیں کیا لقب, شاعر مشرق اور فلانا, مشرق میں مولانا روم بھی نہیں فلانا. اچھا کرتے ہو تم اتنا کچھ, مجھے صرف یہ بتا دو
اس نے تو تقریباً 1 صدی پہلے 78 سال تو ہو گئے نا ماشاءاللہ اس نام نہاد آزادی کو، وہ تقریباً 100 سال پہلے اس نے کہا تھا پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرو۔ مشتاق احمد خان سب چلے گئے نہیں بھائی ہوتے ہیں، اچھا ہے کی فائدہ ہوا، پہنچ بھی جاندے گرفتار نہ بھی کہڑی توپ چلا لانی سی، اصل کریڈٹ یورپ کو جاتا ہے۔ اچھا یورپ کو ہی جاتا ہے نا، پھر میں کی کریں، لینڈ کی گئے سی۔ اب بات سنو، قومیں کردار سازی سے بنتی ہیں، دورے پڑے ہوئے ہیں ان کو احمقوں کو، اقتصادیات ریالٹی، لیکن کبھی بوتھے اٹھا کے کبھی اپنا ماضی دیکھو۔ حضور گئے، ہجرت پہ مجبور ہوئے، مکہ کو یاد کر کر کے اداس ہوا کرتے تھے، پھر کیا ہوا؟ پیسہ تھا، تیل نکل آیا تھا؟ نہیں، کردار سازی۔ ہوا کیا؟ دیکھتے ہی دیکھتے کیا سر و کسرا اپنے زمانے کی سپر پاور ہوتی ہے جس بھی زمانے میں ہو۔ کون تھے؟ غزوہ بدر میں 313، احد میں 1000۔ خدا کا خوف کرو، کام کی بات نہیں کرنی، چونکہ وہ شارٹ کٹ ہے نہیں۔ ہم اتنا پیچھے رہ گئے ہیں کہ اب کوئی بندہ اگر انیشیٹو لیتا ہے، کوئی گروپ اگر انیشیٹو لیتا ہے، اس کی زندگی میں تو اچیویبل ہی نہیں۔ ظاہر ہے جو لے گا وہ 40 45 50 سال کا ہوگا، 60 سال کا ہوگا، اس کی زندگی میں تو اس کا پھل نہیں ملنا۔ یہ لمبی ریس ہے، یہ خود بھی شارٹ کٹ مار کے اقتدار چانا، فلانا ٹمکانا، یہ وہ سارا عوام کو بھی شارٹ کٹ پہ لگایا ہوا، اصلی بات نہیں کرتے۔ خدا کی قسم یہ ظالم ہے، یہ ہے کہ جی وہ جذبہ ایمانی، کیڑا جذبہ ایمانی بھائی؟ کبھی تلواریں، نیزے، بھالے، برچے ہوتے تھے، اب ہائیڈروجن بام ہیں، پتہ نہیں کیڑے بامز نے، تو سپر سونک کہتے، پتہ نہیں کیڑے تھے یار، میرے تو پتہ بھی نہیں، ہیں تو فوجی نہیں۔ کبھی غور کرو، ان میں سے کچھ تم نے بنایا؟ کچھ بنایا بھی تو نقل ماری۔ تم جہاز بھی بنا رہو، کل نکالی ہوگی رائٹ برادرز کی۔ تو یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں نا، کریڈٹ گجا اور یورپ کو، کیوں گجا اور یورپ نو تو کیوں نہیں جانا؟ مر جاؤ۔ کس طرح سلطان ٹیپو، گیدڑ کی 1 دن کی زندگی، پھر اخیر کر دو۔ یہ تو ایویں فضول سی باتیں ہیں۔ یا پھر اس رستے پہ چلو جو بہت طویل اور صبر آزما ہے، ہمارے پاؤں ننگے ہیں، ریت جلتی ہے، صحرا کی جلتی ہوئی ریت ہے، پاؤں ننگے ہیں، پینڈا لمبا ہے ہمت تو گزا تو فلانا تو یہ تو وہ، جا کے اپنا کو بندوبست کرو یا ماتم بند کرو، ختم۔ چلو ٹھیک ہے حسن صاحب، مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے، دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ۔ ویلکم بیک۔ حسن صاحب، مفتی منیب الرحمان نے ایکس پر اپنی پوسٹ میں تحریک لبیک کے قائدین اور کارکنوں کے نام پیغام میں کہا، حماس نے اپنے تحفظات کے ساتھ ٹرمپ کے 20 نکاتی امن منصوبے کو بامر مجبوری قبول کر لیا ہے، لہٰذا ہمیں کوئی نیا قضیہ کھڑا کرنے کی بجائے ان کے موقف کی حمایت کرنی چاہیے، اس لیے سر دست ان کی حمایت میں کوئی تحریک برپا کرنا دانش مندی نہیں۔ دیکھو یہ جو کمیونٹی ہے نا، اس سے مجھے خیر کی توقع نہیں ہوتی، لیکن مفتی منیب الرحمان صاحب نے بنیادی بات کی ہے، ریئلسٹک بات کی ہے، خوبصورت بات کی ہے۔ وہ ماڑی سی تے لڑی کیوں بھائی؟ تمہیں نہیں پتا تھا کون کس کے ساتھ ہے؟ 1 کروڑ صہیونی، ہمارا کنفیوژن بھی عجیب ہے، ہم یہودی کرتے ہیں، یہودیوں نے تو اس کے خلاف پروٹیسٹ بھی کیا ہے بھائی۔ تو مفتی منیب الرحمان صاحب نے جو بات کی ہے وہ یہ بہرحال فیس سیونگ بھی ہو رہی ہے، دوسری طرف وہ ظاہر ہے ٹرمپ ان کا کوئی کلاس فیلو تو نہیں رہا، وہ پیتا پتر ہے، فیس سیونگ بھی ہے اس میں، اور بات ان کی بہت بنیادی ہے۔ ہمارے یہ جو مذہبی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں
مبلغین یا فلانا ٹمکانا. ان کو چاہیے اس طرف آئیں یا مجھے سمجھائیں, مجھے طلب فرما لیں اپنے دربار میں, مجھ سے بات کرو. ایک صحابی پھر رہے تھے مدینے میں, حضور نے پوچھا کہ بھئی آپ کام پہ نہیں گئے؟ انہوں نے کہا جی میں گیا تھا تو مجھے وہ کام یاد آ گیا. تو آپ نے کہا تمہاری بھیڑ بکریوں کے پاس کون ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کوئی نہیں, انہیں اللہ توکل, اللہ کے. تو آپ نے کہا بھوکے بھیڑیے بھی وہاں اللہ کے توکل. اپنا پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرو, اور اس کے لیے تمہیں کنٹمپرری علومز کے پیچھے جانا ہوگا, اور یہ بھی روحانی علوم ہے. بات سنیں, جو بتاتا ہے کشش ثقل جو دے پیو نے بنائی سی, اس نے ڈھونڈی کائناتوں کے خالق و مالک کی ایک پہیلی ڈھونڈی. واہ, باپ بیٹے سے بچے سے سوال کرتا ہے اور بچہ اس کا پراپر جواب دیتا ہے, تو باپ کتنا, وہ تو خالق و مالک ہے, رازق ہے. یہ کہتے ہیں یہ دینی علوم ہے. میرے خدا کا واسطہ, یہ 5-4 چیزیں ہمارے لیے لنگر بن گئی, ہمارے گٹوں میں بیٹھ گئی. نماز کا ہی مطلب سمجھا دو. اگر پابندی اوقات نہیں, تم سارا کوئی کام ہی نہیں کرتے. صفیں سیدھی ہیں, آپس میں فرقے ہیں, ذاتیں ہیں, برادریاں ہیں, طبقے ہیں. کوئی ایس سیاسی جماعت جوڑے ہے, کوئی ادھر بڑے ہے. پہلی چیز, اور یاد رکھنا ایک لیٹسٹ ریسرچ کے مطابق قوموں کے عروج زوال کے پیچھے جو فیکٹرز پہلے ہوتے تھے اب نہیں رہے. اب ان میں پہلا ہے پابندی اوقات, ڈسپلن, صفیں سیدھی, معاملات ٹیڑے. یہ کیوں نہیں بتاتے لوگوں کو کہ جیسے تم کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو, باہر بھی جا کے نا یہی چھک مارو, گٹے گوڈے صاف, نیت گندی, آنکھیں گندی, تول گندا, نرخنامہ جھوٹا. بات سنو, قوم کردار سازی, وہ کردار سازی تھی. حضور نے کوئی بام نہیں بنایا تھا, بندے بنائے تھے. آدمیوں کو انسانوں میں تبدیل کیا تھا, ان کو خواب, اور پھر ہاؤ ٹو اچیو دوز ٹارگیٹس, اس کی تربیت دی تھی. کسر و گزرا لمحے پی گئے, یعنی ادوں دا امریکہ دے جو بھی تسی کہہ لو لمحہ پی گیا. جن پہ زوال آیا وہ مسلمانوں سے دولت میں کروڑوں گنا آگے تھے. کیسر و کسرا ان کے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں سوائے جذبے کے, ڈسپلن کے, اور حضور کی وہ تعلیم تھی. وہ اپنے زمانے کے مرد. دیکھو بات سنو, یہ سمجھ لو, کوئی سنے نہ سنے, آئی ڈونٹ کیئر. تم اونٹ گھوڑے خچر چھوڑ کے تو آ گئے کاروں جہازوں پہ, وہ باقی معاملات میں نہیں. مومن کی تو ڈیفینیشن ہے کہ وہ اپنے عہد کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے. اب 3 مختلف خبریں اور آپ کا تبصرہ چاہیے. پہلی اخباری خبر کے مطابق پرانے قرضے اتارنے کے لیے حکومت کا رواں سال 22,000 ارب روپے کے نئے قرضے لینے کا فیصلہ. ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق غربت کی شرح 40.5%, مہنگائی میں اضافہ, ترقی میں کمی کا خدشہ ہے. تیسری, مہنگا سونا, طلائی زیورات بننا اور 50% کارخانے بند, سونے کے کارخانے بھی بند. سونے کا پتہ نہیں, کارخانہ نہیں ہوتا, ورک شاپس ہی ہوتی ہے. بہرحال کارخانہ بھی ہوتا ہوگا, مجھے تو نہیں پتا. آپ نے کتنی خوشخبریاں سنا دی ہیں ون گو میں. اب میرا بلڈ پریشر اور پتہ نہیں کہاں جائے گا. 22,000 ارب کے نئے قرضے, انہاں دے اشاریے جھوٹ دن رات. ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق غربت کی شرح 40.5, مہنگائی میں اضافہ, ترقی میں کمی, 50%. آپ نے, میں ورک شاپس کہوں گا, کارخانے کیا ہیں. اچھا دیکھو بات سنو, یہ 3 مختلف خبریں نہیں, یہ ایک ہی خبر کے انڈے بچے ہیں. یہ ایک ہی چڑیل کی اولادیں ہیں. وہ چڑیل کیا ہے؟ غربت کی شرح, مہنگائی میں اضافہ, ترقی میں کمی, قرضے چکانے کے لیے مزید بھائی. صدقے جاواں چودھری محمد علی کے, جب لیاقت علی خان صاحب نے قرضے کا کوئی ڈول ڈالا, اس وقت انہوں نے ایک جملہ بولا تھا,
کہ اگر یہ روایت یہ ریت چل نکلی تو پاکستان کو قرض چکانے کے لیے قرض ہے. واہ، اس لیول کا، اس ویژن کا بندہ چاہیے. ایتھے یہ آپس چیزوں میں لگے، دیکھ لو خدا کی قسم، گھٹیا قسم کے پسماندہ ترین علاقوں کے میں بھی جو فٹ پاتی ہے وہ بھی اس طرح نہیں لڑتے جس طرح یہ لڑتے ہیں. ان کی اوقاتیں دیکھو. اچھا، اب یہ ان کے سارے اشاریے بیکاریے ہیں. آپ نے پچھلی بار یہ بات کی تھی کہ ملٹی نیشنل کمپنیز کس طرح یہاں سے وائنڈ اپ کر رہی ہیں، اور میں نے کہا آپ کو تو پتہ ہی نہیں اس کے نتائج کیا ہونے. بہت لمبی فہرست ہے. پہلی کیا ہے؟ بے روزگاری. ایک بندہ جب بے روزگار ہوتا ہے تو ایک خاندان بے روزگار ہوتا ہے. اور بھوک جو ہے، افلاس، وہ جرائم کو یہ جرائم کی ماں ہوتی. شاعر کا ایک شعر ہے، مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے، بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈھل سکتی. لوگ ہمارے نارمل رہ نہیں گئے، لیکن پتہ نہیں، سونے کی ورک شاپ بند، ٹیکسٹائل بند، پتہ نہیں کیا کیا بند ہے. کھلے ہیں تو عوام کے منہ. بس نہیں پاگل ویران آنکھیں، کھلے منہ. چلو ٹھیک ہے حسن صاحب، مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے، ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب، قائمہ کمیٹی برائے صحت کے اجلاس میں انکشاف ہوا کہ 50 سے 60% ڈاکٹرز بیرون ملک جا رہے ہیں، جبکہ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے اجلاس سے بتایا کہ پاکستان میں سالانہ 22,000 ڈاکٹر تیار ہوتے ہیں، لیکن 25 کروڑ آبادی کے لحاظ سے یہ تعداد ناکافی ہے. مصطفیٰ کمال نے بھی بہت انڈر پلے ہی کیا ہے. 25 کروڑ کی آبادی کے لیے 22,000 ڈاکٹرز ناکافی ہیں؟ یہ ہے ہی نہیں، ناکافی ہیں. اتنا ہونے کے برابر ہے. وہ بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اللہ آپ کو مبارک کرے. زیادہ تر پاکستانی جو ہیں وہ آئرلینڈ وغیرہ جا رہے ہیں. اچھا، وہاں انہیں 5,000 یورو، یہاں کیا ملتا ہے ان کو؟ ذلت. اچھا، 5,000 یورو بنتا ہے تقریباً 16.5 لاکھ ماشاءاللہ پاک روپیز. اچھا، یہاں ان کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ 70,000 80,000 لاکھ فلانا. دیکھو ہمارا جو حکمران طبقہ ہے، اس نے گن پوائنٹ پہ عوام کو کرپٹ کیا ہے، تاکہ کرپشن کے لیے ان کے اندر ایک گنجائش پیدا ہو. جتنے انسپیکٹرز ہیں، میں نے اس کو کہا تھا ترکو پتا کرو، فوڈ انسپیکٹر، ڈرگ انسپیکٹر، ایکسائز انسپیکٹر، تو فلانا انسپیکٹر، تو کسٹم انسپیکٹر، ان کی تنخواہیں بتاؤ. ایوریج ہم لگا لیتے ہیں 6. ماں باپ جو بھی ہے، 6 کا خاندان اگر اس نے انہیریٹ نہیں کیا، وہ کیسے زندہ ہے؟ مجھے بتا دو. پولیس انسپیکٹر، فلانا انسپیکٹر، یہ جان کے کرپٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر میو ہاسپٹل میں ایسے واقعات سنتا ہوں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. باقی بھی یہی ہو رہا ہے. ایکسپائرڈ میڈیسنز خرید لیتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ گن پوائنٹ پہ لوگوں کو کرپٹ کیا جاتا ہے، تاکہ جو خود چور ہوگا وہ پھر کس طرح باہر آئے گا. اس کو پتا ہے میں تو خود چور ہوں. باقی رہ گئے امیر لوگ تو یہ تو ٹکتے ہی نہیں یہاں، ماشاءاللہ ٹکتے ہی نہیں. انہوں نے ذاتی اسپتال بھی ہوتے نہیں جاندے، انہوں نے پتا ہے 2 نمبر نے. تو جو دیکھو، اگر یہ یہاں کے سکولز میں ہائر ایجوکیشن کی بات نہیں کر رہا، ہمارے یہاں تو اس کا وجود ہی کوئی نہیں. ہائر ایجوکیشن کے لیے بچے باہر جائیں، بہت ضروری. لیکن یہاں کے سکولز کو اور کالجز کو آپ نے اگر اپ گریڈ کرنا ہے، قانون پاس کرو، قانون بناؤ. نو پروٹوکول. 2 گاڑیاں ہوں گی، ایک ایمبولینس ہوگی، 2 گاڑیاں ہوں گی سیکیورٹی کے لیے. ہر کھیل کے آداب ہوتے ہیں، ہر قیمت دینی پڑتی ہے.
बॉक्सिंग की तारीख में मोहम्मद अली कैसेस क्ले से वो मुसलमान हुए, आखिरी जिंदगी कैसे गुजारी, जो हाथ कांपते थे, पार्किंसन या पता नहीं क्या कहते हैं उसको। एवरीथिंग हैज अ प्राइस। इन्हें कहो दफाओ, प्रोटोकॉल बंद, लेकिन ये पार्लियामान करेगी। मुझे बताओ ना, हमारे जज साहबान को माशाल्लाह, उसके बाद भी यूं तो फलां भी यूं तो टमका, वाई कोई तो यार अवाम के साथ जुड़त रखो। फर्क होता है उसमें कोई, मतलब लोहे का, चांदी का, सोने का, वो जो प्लेटिनम है या फलाना है, ये कीमतें मुख्तलिफ, बिल्कुल ठीक है भाई, इतना फर्क। कोई खुदा का खौफ करो वरना तैयार रहो। फिर बच्चे यहां पढ़ाएं, यहां के अस्पतालों में जाएं, मरें, लेकिन जिनके जाती हैं वो नहीं करवाते, क्योंकि उनको पता है वारदात है। आगे चलो। बिल्कुल दुरुस्त है साहब। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।